ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم نعت رسول مقبول یا حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں، اور آپ آج جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں آپ نے جادو جنات کے حوالے سے وہ بھی شامل کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ شاہین جو کہ نعت خواں ہیں. امیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ان کے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، ماہر جادو جنات ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی خیریت سے؟ الحمدللہ. سیگمنٹ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا. اے پیار میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. اور غارام دے وچ جا کے قرآن پر درے، غارام دے وچ جا کے قرآن پر درے. امت دلئی دعا سرکار کر درے. غاران دے وچ جا کے قرآن پر درے. امت دلئی دعا سرکار کر درے. سب نبیاں نالو آلائے، سب نبیاں نالو آلائے. رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. اور غاران دے وچ جا کے قرآن پر درے. امت دلئی دعا سرکار کر درے. سب نبیاں نالو آلائے، رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. اور مارا تے مارا کھا کے رب نو پکاردا، مارا تے مارا کھا کے رب نو پکاردا. حبشی بلال آقا تو جند جان ماردا. جنت دے وچ وٹردا اے، جنت دے وچ وٹردا اے. جنتی بلال آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. اور سب نبیاں نالو ود کے رب معجزے عطائے نے. سب نبیاں نالو ود کے رب معجزے عطائے نے. امت دی رس لے کے سرکار آئے نے. سب نبیاں نالو آلائے، رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا. جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا. اے پیار میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا.
माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब, सवालात काफ़ी हैं आज हमारे पास, तो शुरू करें फिर। जी। सवाल ये है जी कि जादुई गुनाह किस कदर ख़तरनाक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, अगर देखा जाए जादू कुफ्रिया अमाल, शिरकी अमाल, शैतानी अमाल, खबीस अमाल, ज़ालिम अमाल, इसे जिस लफ्ज़ से ताबीर करेंगे वो लफ्ज़ छोटा होगा, ये गुनाह बड़ा है, इस कदर भयानक। कुरान मजीद अगर देखा जाए फरमाया वलाकिन्न शयातीन काफ़ारू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, गोया के जादू करना और कराना ये शैतानी अमल है। और ये सवाल इस एतबार से बड़ा अहम है कि जादू करना और करवाना, इसकी रोकथाम के लिए आप 2000 एक शहर में राकी बैठा दें, जो कुछ मर्जी करवा दें, इसका इलाज मुश्किल है। जब तक आप जादू करवाने वाले और करने वाले उन दोनों को अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन नहीं सुनाएंगे, जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे, जब तक ये लोग अपनी हरकत को छोड़ेंगे नहीं। और माफ़ करना, ये लेक्चर जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, जादू करने में या जादू करवाने में, वो अल्लाह से डरे और कुरान और सुन्नत की ये आयात और हदीस सामने रखे। तुम्हारी दुनिया खा जाएंगे, ये तुम्हारे अमाल तुम्हारी आखरत खा जाएंगे, और तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम तड़प तड़प के मरोगे नहीं। इतना ख़तरनाक मर्द है और ख़तरनाक अमल। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तानिबू अलमुबिकात अश्शिरकु बिल्लाह वस्से, दुनिया के जो सबसे बड़े ख़तरनाक किस्म के अमराद हैं जिसे अल्लाह के रसूल ने मोहलिक मर्द कहा है, हलाक कर देने वाले, उनमें से एक जादू है अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर। आप चाहते हैं कि आप दुनिया में इंतहाई ख़तरनाक मौत मरे, अगर आप इस खतरे को मूल ले सकते हैं, इतनी आपके अंदर सकत है, इतना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो भाई ये आपका हौसला है। अच्छा कारी साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये जो हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, डिबेट भी होती हैं, जैसे आप माशाल्लाह इसमें एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद आपके पास आती है, जब इतनी गुफ्तगू होती है इस पे, तो ये करने वाले को क्या इल्म नहीं है या करवाने वाले को ये इल्म नहीं है कि हम जो कर रहे हैं ये कुफ्रिया अमल है? करने वाला उससे तो पता ही होता है जी, लेकिन जो करवाने वाले हैं वो सादा सिंपल लोग हैं, तुम्हारा नहीं निकलेगा। और हमारे सामने इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं निज़ामी साहब जी। और मैं इसलिए भी इस मौजू में थोड़ा सा गर्मी और शिद्दत इख्तियार कर रहा हूँ कि हमारे लोग ये अनजाने में कर रहे हैं, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान तबाही में जा रहे हैं। कई फैमिलियों को मैं जानता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने ऐसी ना समझ में आने वाली अमराद लगा दी कि डॉक्टर हैरान शश्तर है, परेशान है कि इसको हुआ क्या है, तड़प रहे हैं। पेट का कभी मर्ज़ शुरू हो जाता है, कभी सर का मर्ज़ शुरू हो जाता है, कभी नींद नहीं आती, घर में तबाही है, घर में बदसुकूनी है। ये सारे अमराद यानी एक के बाद दूसरी परेशानी दूसरे के बाद, हाँ, एक के बाद कंसेक्यूटिवली आ रही है। और जब तक वो अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और जब तक वो अपने किए हुए जादू वाले अमल से माफ़ी नहीं मांगेंगे और उस आदमी से अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार साथ नहीं करेंगे, तब तक ये मैं अल्लाह शाहिद है, ये लोग अपने अंजाम से डरे। अच्छा कारी साहब, जिस आप फरमा रहे हैं, आपके पास बहुत से केसेस भी आते हैं और आप रहनुमाई भी फरमाते हैं, जैसे भी आप फरमा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, लोग जानते हैं, हर वक्त हाथ में मोबाइल है, जो पढ़ा लिखा है उसके भी, जो नहीं पढ़ता, जिसको नहीं इल्म, जो एजुकेटेड नहीं है, उसके हाथ में भी अब तो हर चीज़ सामने आ रही होती है। आपके क्लिप्स होते हैं, हम जो अपने प्रोग्राम के क्लिप्स सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वो देख रहे होते हैं। इवन देन लोगों को अभी तक इल्म और शऊर नहीं है। बसौकात शऊर की कमी होती है, बसौकात तज़कीर की कमी होती है, यानी आयात सब सामने होती है, लेकिन बसौकात कोई दरस कोई आयत किसी वक्त असर कर दे, ये हमने देखा है। तो कुरान मजीद की आयात और बिलखुसूस ये अहदीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन तताहरा औ तुतुहिर लहु औ तकाहना औ तुकुहिन लहु औ तसहरा औ तुसहिर लहु। उस आदमी का हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका उम्मत से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो आदमी ये कहानत करता है या करवाता है, जादू करता है या करवाता है। और इसके साथ साथ
یہ شرک یا کفری عمل جو کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, ہم نے دیکھا, پیچھے ایک جگہ ورکشاپ تھی, میں نے چند ایک کو یہ حدیث سنائی, آپ یقین کریں اسی حدیث کے سننے سے وہ لوگ توبہ استغفار کر گئے. کتنے لوگ اس سے ہوتے ہیں, یعنی ان کو وہ ادراک ہی نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, کتنا بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ بسا اوقات یہ لوگ بڑے سادہ سمپل ہوتے ہیں جو دم کروانے والے اور اپنے مسائل لے کے جانے والے, وہ تو اپنے بیچارے اپنے مرض اور مسئلے کو رکھتے ہیں کہ میرا رزق بڑھ جائے. یا اسی طرح کسی افیسر کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ افیسر جو میرا افسر ہے یہ میری مٹھی میں رہے یا میرا بن کے رہے. یہ تو اس کی بات ٹھیک ہے, وہ افسر کے ساتھ پیار محبت کی پینگے چڑھانا چاہتا ہے, لیکن جو ظالم جادوگر ہے وہ ظلم کرتا ہے کہ جادو دیتا ہے اور اس کی جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اس کو پانی میں کھلا پلا رہا ہے, کھانے میں کھلا رہا ہے, اور کچھ دیر کے بعد وہ افسر وہ دماغ کے اعتبار سے مریض بن جاتا ہے, پیٹ کے اعتبار سے کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر یا شرک یا عمل ہے, اب ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو کم از کم ہم پہلے پوچھیں گے کہ یہ بندہ دین کے جو علم سے ہے اس سے رہنمائی کرے گا, دین کی روشنی میں ہماری مدد کرے گا, یا کہ یہ دوسرے ایسے شیطانی عمل کرے گا. پھر بھی لوگ جاتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے یا گناہ پہ ہٹ درمی ہے. اچھا, اس کا بھی علاج قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کی دھیمی دھیمی بارش برستی رہے تو آخر کار بنجر زمین بھی آباد ہو جاتی ہے. یعنی جس کی دوری ہوگی وہ ایسے ہی لوگوں کے پاس جائے گا, جس کی دین سے دوری ہوگی وہ ایسی لوگوں میں بیٹھے گا جا کے, وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. جی. لیکن اصل صورتحال یہ نہیں نظامی بھائی, اصل یہ ہے کہ جس وقت تک قرآن و سنت کی اویئرنس اور شعور پروگراموں میں اور باقی چیزوں میں نہیں کروایا جائے گا اس وقت تک یہ معاملہ نہیں کھلے گا. اکثر لوگوں کو جہالت ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کہانت ہوتی کیا ہے. اب دیکھیں مثلا بلی آگے سے گزر گئی, بلی نے بھئی گاڑی کے آگے سے گزرنا, کبھی بلی گاڑی کے نیچے سے بھی گزرتی ہے. کوا کالا کوا ہو تو اب کوا کالا ہی ہوتا ہے, اب کووں کو ہم پینٹ کرنا شروع کر دیں, بلیوں کو ہم پینٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ سارے مسائل یہ صرف جہالت کی وجہ سے. اور کتنے جگہ پہ ہم نے جس وقت یہ موضوع بحث بنایا, آپ یقین کریں کہ کتنی مساجد ایسی ہیں, آپ جانتے کتنی مساجد ایسی ہیں جس میں یہ موضوع باقاعدہ زیر بحث لایا جاتا ہے. یہ موضوع خطبات کا حصہ ہوتا ہے, یہ موضوع علماء کے دروس کا حصہ ہوتا ہے. بہت کم ہے. ایک مسجد کو دیکھنے 2 سال 4 سال سے اس موضوع کے اوپر کوئی اویئرنس نہیں ہے, کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی ورکشاپ نہیں, کوئی درس نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں ڈینگی چلا تو لوگوں نے ہر چوک چرستے میں اس کے پوسٹر لگا دیے, ہر چوک چرستوں میں اس کے جتنی بھی چیزیں چسپا کر دی. اسی طرح یہ پیچھے کرونا والا مسئلہ چلا تو کرونا کے لیے اصل اس سے کیا ہوتا ہے, مرض فوری کنٹرول ہو جاتا ہے اور مرض سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کو اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ اویئرنس کی بہت ضرورت ہے, جو ہمارے علم دینے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بہت ہے. آپ کس بات سے میں بھی متفق ہوں, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ممبر پہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں ایسے ہی ہمارے معاشرے میں چلتی رہیں گی, بڑھتی رہیں گی. اب دیکھیں مثلا گھر میں خاندان میں ایک غلط عورت ایڈ ہوئی ہے, وہ جادو کرنے والی ہے, یا اس کو مرد یہ ہے, اس نے 1 کو لگایا, 2 کو لگایا, 3 کو لگایا. آپ کتنے لوگوں کو بابوں کے پاس لے کے جاؤ گے؟ آپ ایک ہی عورت کی اصلاح کر دو, آپ کو پتہ چل جائے, ایک ہی عورت کی اصلاح کر دو. وہاں یہ ہے کہ پورا خاندان بیٹھ کے, جس خاندان میں جادو کا مرض ہے اس خاندان کو میں تجویز دیتا ہوں کہ وہ مہینے میں ایک ایسا درس کروانا شروع کر دے, پورے خاندان کو اکٹھا کروا کے وہاں سخت آیات اور حدیث سنائی جائیں اور جادو کرنے اور کروانے والوں کا برا انجام بتایا جائے اور ان کے واقعات کوڈ کیے جائیں. اس نے جادو کیا تھا, اس کا انجام یہ ہوا تھا, اس نے جادو کیا تھا, اس کا انجام یہ ہوا تھا. تو یقین کریں اکثر لوگوں کے امراض ادھر سے ختم ہو جائیں گے. جادو کا نہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ایک آدھی عورت ہے. اور ہمارے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں, ایک خاندان کو دیکھتے ہیں, اس کو مرد ہے, اس کے جادو کی بھی بالکل بیعینی شکل وہی ہے جو دوسرے کی ہے, دوسرے کی بھی شکل وہی ہے, اور سب کا دیکھا جائے تو مرجع مصدر پیپ ایک ہی ہوتا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں روٹ کاز پکڑ لیں, جو اصل اس کی وجہ ہے وہاں تک پہنچیں. اگر پتہ ہے کوئی ایک شخص, خاتون مرد کوئی بھی ہے,
آپ اس روٹ کاز کو پکڑیں, اس کو حل کریں. اور یہ بات آپ کی اچھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, فیملیز میں بیٹھ کے دین کی بات کرنی ہوگی, قرآن و سنت کی بات کرنی ہوگی. اور اسی زمرے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ محراب و ممبر پہ بیٹھ کے جب آپ اس چیز کو اہمیت کے طور پر ڈسکس کریں گے تو وہ بھی ضروری ہوگا. سر, کیا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں سمجھی جاتی؟ یہ 2 کوسچن بن جائیں گے. کیا نہیں سمجھی جاتی کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, جبکہ دوسری طرف ہم ہر دوسرے بندے سے اگر بات کریں تو وہ کہے گا میں نو لگتا جادو ہو گیا, میرے تے کچھ کر دیتا ہے کسی نے. یہ 2 چیزیں اس پہ روشنی ڈالیں. جی, یہ تو چیک اپ کرنے کے بعد یہ ہے کہ آیا کہ مرد نفسیاتی ہے, مرد معاشرتی ہے, مرد جادوئی ہے, مرد انسانی ہے, شیطانی ہے, نظر بد کا ہے. لیکن نظامی بھائی کچھ بھی نہ ہو جی, یا کچھ بھی ہو, کسی بھی قسم کا مرد ہو, اس کا واحد حل اور علاج قرآن و سننا ہے. بے شک آپ اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیں, اذکار شروع کر دیں, اور پھر دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیت آپ کبھی الگ سے لطف لے کے مزے سے پڑھ کے دیکھیں صحیح, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بندے یاد رکھے گا تو یاد رکھوں گا. بیوٹیفل بیوٹیفل. یاد رکھے گا تو جسے میرا رب اپنی مجلس اعلیٰ میں یاد رکھے, جبریل کو اس کی مدد کے لیے بھیجے, اس کو کوئی جادوگر جادو کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. ہم اللہ کو یاد رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں, مسجد ان کو مل گئی, مسجد میں نمازی مل گئے, مسجد میں سجدہ مل گیا, مسجد میں رکوع مل گیا, لیکن مسجدوں میں ان کو رب نہیں ملتا. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور دوسری چیز ساتھ استغفار. ہم لوگ استغفار کر کے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایت کریمہ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نہیں جانتے کہ ایت کریمہ کا ماحول ایسا ہوتا ہے, پڑھتے وقت ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں 20 گناہ اور ہو جاتے ہیں. گناہ آپ کے ہیں اور استغفار میں کر رہا ہوں, ساتھ آپ کو بھی کرنا چاہیے. تو اس کا واحد حل یہی ہے, مرد کچھ بھی ہے, آپ پہلے سٹیپ پہ قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیں اور ذکر اذکار کرنے شروع کر دیں. اور ایک عمل بہت ہی اہم ہے جی, جو میں سمجھتا ہوں پوری شریعت کا سب سے بڑا عمل, شریعت میں مجھے اس سے بڑا فضیلت والا عمل نظر نہیں آیا, اور میں نے اس کی بڑی برکات دیکھی ہے, خیر و برکات کی حد ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی جمعے والے دن من غسل واغتسل بکارا وابتکارا مشا ولم یرکب ودنا من الامام, کہ جو آدمی غسل مستحب کرے, نمبر 1. جی, نمبر 2 جلدی جائے جمعے کے لیے. نمبر 3 پیدل جائے, سوار ہو کے نہ جائے, اگر پیدل سوار جانا بھی ہے تو تھوڑا سا فاصلے میں رک جائے. چوتھے نمبر پہ امام کے قریب ہو کے بیٹھے, کوئی لغو حرکت نہ کرے, خاموشی سے خطبہ سنے. یہ 5 کام کرنے سے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے, ہر قدم کے بدلے. اس سے بڑی کوئی صحیح حدیث مجھے فضیلت کے اعتبار سے ذخیرہ حدیث میں نہیں ملی. سبحان اللہ. اور یہ آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں, ہر ہفتے کر سکتے ہیں. کیسی نعمت ہے. ہر قدم کے بدلے نظامی صاحب 1 سال کے روزے. اور کون متقی آدمی ہے, کون ولی اللہ ہے جو 1 سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو روزہ نہ چھوڑتا ہو. اور پھر دوسرے ساتھ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا بھی ثواب ہے. یہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. ہر قدم کے بدلے, اب ایک آدمی کی مسجد اس کے 600 قدموں کے فاصلے پہ ہے تو 600 سالوں کا ثواب آپ اندازہ کریں. ہم نے رمضان کے روزے رکھے, شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے لگ پتہ گیا ہے بعد کو گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو جو آدمی یہ عمل کرتا ہے, اس عمل کی برکت کی وجہ سے, خیر برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اندرون برون کے جتنے مسائل ایسے صاف ستھرے کر کے رکھ دیتا ہے, اور اس کو جمعے کی عظمت, برکت, رفت, بلندی سارا کچھ عطا کر دیتا ہے. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. ہم تو ویسے جادو کے توڑ کے لیے 2 عمل بڑے اہم ہیں جی, روزہ اور دعا. روزہ اور دعا, اور یہاں تو روزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے پورا پیکج ہے. تو جو آدمی یہ عمل کرے اللہ کے فضل و کرم سے, آپ یقین کریں اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں رہتی, اس کے گھر میں بدسکونی نہیں رہتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام, جی, جس آدمی کو
چاند دیکھنے کی دعا ہر مہینے پڑھنے کی عادت پڑ جائے. چاند دیکھنے کی, صرف چاند دیکھنے کی دعا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں. صرف کام کیا کرنا ہے آپ نے اور آپ کی پوری فیملی نے, گھر کے صحن میں, گھر کی چھت میں, جہاں آپ کو میسر ہو, سب نے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے اللہم, اے پیارے سونے رب, اور اللہم یہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کا مخفف ہے. اچھا, اللہم, جی, بعد نے لکھا اللہم محبت سے جب پڑھے تو اللہ کے تمام ناموں کا مخفف جو ایک رحیم, غفور, غفار, ودود کا وظیفہ کرتے وہ اللہم محبت سب کو اکٹھا کر دیا. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ, اے کاش کہ اس چاند کو تو میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے امن والا بنا دے تو تیری رحمت ہے. سبحان اللہ. اس چاند کی دعا پڑھنے کی برکت سے گھروں میں بدسکونی ہو تو آپ بتا دینا, یہ میں دعوے سے, چیلنج سے کہتا ہوں. امن, ایمان, سلام, سلامتی, چاروں چیزیں اس آدمی کے گھر میں گھر کر جائیں گی جو آدمی دعائے چاند یہ پڑھتا ہے ہر مہینے. یہ ہر مہینے. ہمیں تو رمضان میں جی چاند دیکھنے کی عادت ہی ختم کر دی ہے. میڈیا نے تو بعد ہم نے کہا کہ دوسرے لوگوں کا ذمہ ہے. جس گھر میں بیماریاں نہیں ختم ہوتی, جس گھر میں جادو نہیں ختم ہوتا, یہ کام شروع کر دے. اس دعا کی برکت سے ہوتا کیا ہے, پورا مہینہ اللہ تعالیٰ خود بخود سیٹمنٹ کرتا چلے, رحمتیں برستی ہیں. اور ایک مثال دیتا ہوں آپ, مثال, ایک آدمی پیاسا ہو اور وہ پیاس میں پانی 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 کر کر کے بلک بلک کے مر رہا ہو اور اس کے قریب ہی کنواں ہو, تو قصور کس کا ہے؟ ایک آدمی گرمی کی شدت میں سایہ سایہ کر کر کے, ہوا ٹھنڈک اس کا ڈڈورا پیٹ پیٹ کے گرمی کی شدت میں تڑپ رہا ہو, اور ساتھ ہی چھایہ دار درخت, میٹھی ٹھنڈی ہوا دینے والا ساتھ ہی کھڑا ہو, تو اس کی چھاؤں نہ لے, میٹھے پانی کا اپنی کنواں نہ کوتاہی پیے. ہے, یہ اپنی کوتاہی ہے. وگرنہ شریعت نے ہزاروں مسائل ایسے ہیں, ان کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ آپ کے مسائل اس لفظ کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے نا قاری صاحب کہ آپ جستجو تو کریں, بالکل, آپ چلیں تو صحیح, آپ ڈھونڈیں تو صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو بیٹھنے سے تو آپ کو کوئی آ کے منہ میں رزق بھی نہیں ڈالتا, اور مسائل پھر کیسے حل ہوں گے. دو چیزیں آپ نے فرمائی, ایک یہ کہ جمعۃ المبارک میں اس کو, لیکن اس کے لیے بعض لوگ شاید یہ بھی امیج لے لیں, اس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ باقی جو نماز پنج جگانہ اور ان چیزوں کی طرف سستی دکھائیں, وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں, وہ ضروری ہیں. نماز جمعہ کا فرمایا جیسے آپ نے, اور آپ نے یہ کہا کہ جب بھی آپ مہینے میں چاند دیکھیں تو باقاعدہ دعا کریں, اپنی فیملی کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ, یا اگر آپ اکیلے بھی کہیں پہ رہتے ہیں تو بھی دعا کریں, تو یہ رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ فرمائے گا کہ خطرناک جادو کا علاج کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں سمجھ آئے کہ جادو خطرناک اور چھوٹا اور بڑا ہوتا کون سا ہے, قسمیں کیا ہیں اس کی, کون سی قسمیں ہیں. اصل میں ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ جادو خطرناک کون سا ہے, چھوٹا کون سا ہے, بڑا کون سا ہے. سب سے بڑا خطرناک جادو یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے, اللہ اور رسول کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دے, اللہ کے متعلق مایوسی شروع کر دے, اور اللہ رسول کے متعلق اور قرآن و سنت کے وظائف کے متعلق بدظنی پیدا شروع کر دے. اللہ بچائے ہم کو اس طرح کے. یہ سب سے خطرناک جادو ہے, حتیٰ کہ یہ جادو بندے کو پھر خودکشی کرنے تک مجبور کر دیتا ہے, خودکشی کرنے تک. اس کے لیے 2-3 دعائیں. ایک آدمی دعا کرتا رہے آمنت باللہ ورسولی, آمنت باللہ ورسولی, مختلف الفاظ, آمنت باللہ ورسولی. یقین کریں اس 2 کلمے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے, ایمان سے منور کر دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو وظیفہ اس کے ساتھ, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سورہ حدید کی یہ 3 نمبر آیت, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ آیات آپ پڑھ لیں صحیح,
دنیا کا خطرناک سے خطرناک مرض جو آپ کے اندر اللہ رسول کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹوٹتا جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور چوتھا اور آخری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ والاول والآخر والظاہر بہت زبردست وظیفہ ہے جو آدمی اس کو کرے، لیکن ہم جس وقت وظیفے کرتے ہیں، ایک جملہ بولتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر سیف اللہ فیدی صاحب، جی بہت ہی نائس متقی آدمی، تو وہ ایک دن اپنے گفتگو میں ایک جملہ کہنا شروع ہوئے، تو اتنا پیارا جملہ کہ فرمانے لگے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم اس کی گفتگو نہیں کرتے، ہم اپنی زبانوں کو پاک نہیں کرتے، ہم اپنے قلب و نظر کو صاف نہیں کرتے، لفظ پڑھتے رہتے ہیں، میلے کچیلے برتنوں میں کھانے نہیں کھائے جاتے، اور جن برتنوں میں کچھ مسائل ہو وہاں تو بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے کنٹرول بھی رکھنا ہے، آپ نے ایک بیلنس بھی رکھنا ہے، اور آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہے کہ جس سے حل بھی ہو سکے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے سر، چونکہ وقت اب بالکل اینڈ کے قریب ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی فرما دیں کہ جب اس طرح کی سچویشن میں، کیونکہ میں فوری طور پہ کوئک آنسر چاہوں گا، ایسی سچویشن میں آپ پہ جو ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا عملی طور پہ مظاہرہ کرتے ہیں؟ کچھ سخت ہوتے ہیں یا پھر آپ کچھ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جس سے آپ خود بھی کنٹرول میں رہیں، کیونکہ ایسے لفظ آپ کو خود بھی کنٹرول سے باہر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز تو صبر و تحمل ہے، جی، اور دوسری چیز تمسک بالکتاب و سنہ ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے تمسک ہونا، ٹھیک ہے، اور تیسرا کام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، رسول کی شان کو گھٹانا اور کم کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ ممکن نہیں ہے، آپ اس کے بالمقابل اللہ کی شان بیان کرنی شروع کر دیں تو یقین کریں اس کا شیطان پہلے سے زیادہ گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک چیز، جی سورۃ اخلاص، اللہ کی شان میں جو کمی کرنا شروع کر دے، آپ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تجھے کملے پتہ ہی نہیں میرا رب تو سب سے بے نیاز ہے، بے شک، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، پھر انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے جس میں یقیناً ہم یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔